बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। बच्चे हमारे मुल्क का सरमाया हैं। आज जिन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जिस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है, जिस तरह से उनकी तरबियत होती है, वही आगे चलकर बड़े होंगे और हमारे मुल्क की बागडोर संभालेंगे। जितनी मजबूती बच्चों में होगी, जितने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से होगी, बच्चों का ख्याल अच्छे तरीके से रखा जाएगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात मिलेंगे, उतना ही आगे जाकर हमारा मुल्क तरक्की की तरफ भी जाएगा। और साथ साथ जिस तरह कि आपको बताया कि बच्चे आगे चल के बड़े होंगे और वही हमारे मुल्क की बागडोर संभालेंगे, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ बेइंतहा ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन पर, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर। पाकिस्तान में क्या कानून है, किस तरह से इस पर काम हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ है राना आसिफ हबीब, एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि अभी हमने बात की कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या कानून है, तो आप हमें ज़रा बताइएगा। बिल्कुल जी, और फैज़ टीवी का भी शुक्रिया कि ये अहम तरीन दुनिया की चीज़, किसी से अगर सवाल पूछा जाए तो वो उसका आंसर यही आएगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो सबसे अहम तरीन होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी हर चीज़ से बढ़ के। तो अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान वो उन 6 ममालिक में से एक है जिसने आलमी मुआहिदा बराए हुकूक़ अतफ़ाल 1989 में सबसे पहले दस्तखत किया था। उसके बाद बड़ा गैप था कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन मौजूद नहीं थे। तो सबसे पहला कानून तो सूबा पंजाब ने बनाया, डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट 2004। उसके बाद फिर हमारे सूबा सिंध ने जब 18वीं तरमीम आई तो 2011 में सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट बनाया, जिसके तहत एक अथॉरिटी कायम की गई और अथॉरिटी के साथ साथ एक हेल्पलाइन कायम की गई, और वो हेल्पलाइन है 1121। कोई भी हमारा नाजरीन जो देख रहा है वो अगर बच्चों से मुतल्लिक, उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक कोई कंप्लेन हो, कोई शिकायत अगर दर्ज करानी हो, या कोई ऐसे मामलात हों, क्योंकि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है एक बहुत बड़े सिस्टम का नाम है, जिसमें फैमिली के इदारे से लेके एजुकेशन, आपके स्कूल है, फिर आपका नेबरहुड पार्क हैं, फिर आपके इकनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपकी ये मार्केट्स हैं, शॉपिंग एरियाज़ होते हैं। ये सब जगह को इंश्योर करना है इनको कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है मुमकिन हो, खा शादी हाल हो, खा कोई भी जगह हो। अगर कोई सस्पिशियस होता है तो क्या उसके लिए भी रिपोर्ट 1121 पे की जा सकती है? 1121 पे उस पर आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो वो वहाँ सिंध के जो 30 अजला हैं वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर तैनात हैं। तो जब आप इतला देंगे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा, मुतलका SSP के साथ मिलके और मुतलका डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा इसमें कौन कौन से कानून जो हैं, कवानीन शामिल है, किस किस तरह की प्रोटेक्शन जो है वो शामिल है? देखिए, इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन का वर्ड यूज़ किया गया है, अगर किसी बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है या कोई इस तरह काम कराया जा रहा है, तो आप 1121 पे उसकी वीडियो बना के आप उनको वो भी भेज सकते हैं। और उनका दफ्तर जो है ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल में अबुल हसन सफ़हानी रोड पे मौजूद है, तो वहाँ भी आप उनको भेज सकते हैं। फिर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑफिसर हर ज़िले में तैनात हैं और उनको भी भेज सकते हैं। काम क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है कि अगर 5 लाख बच्चे भीख मांग रहे हैं तो शायद सबको वो कैटर ना कर सकें, इसके लिए एक हमें अलग से जो एंटी बैगरी लॉ है वो लाने की ज़रूरत है, ताकि इसको बड़े मीनस को कैंटर। इसी तरह चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ हैं, इस तरह स्कूलों में बच्चों की मारपीट के, कॉर्पोरियल पनिशमेंट के इश्यूज़ हैं। तो ये तमाम इशू आप 1121 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं और वो अपने रेफरल पार्टनर के जरिए। अच्छा, वो कानून कैसे आगे इम्प्लीमेंट होता है? जैसे 1121 पे कॉल कर दी, क्या वो आते हैं आपसे जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं? बात जो है ऐसा तो नहीं कि बीच में ही रह जाए? नहीं, पहले वहाँ पे कॉल ऑफिसर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है डेटा बनाना और कॉल से मुतल्लिक तमाम मालूमात को जो है इकट्ठा करना, ताकि उससे कोई नतीजा अखज़ किया जा सके। तो उस कॉल के बाद फिर देखा जाता है कि कॉल पुलिस से रेलिवेंट है, ये कॉल जो है ये जो किसी अदालत से रेलिवेंट है, ये कॉल जो है कहीं बच्चों की जुवेनाइल जेल से रेलिवेंट है, या ये कोई ऐसा बच्चों के खेल के मैदान पे कोई कब्ज़ा करना चाह रहा है, या इस तरह के वाक़यात हैं, या उनको शेल्टर चाहिए या क्या चाहिए, तो फिर उस लिहाज से रेफ़र किया जाता है। अब जिस तरह हम बच्चों को देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं बाहर बेगरी जो है वो चल रही होती है और उन्हीं के अपने पेरेंट्स जो हैं, जो वालिदैन हैं, वो उनसे भीख मंगवा रहे होते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई कानून है कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के साथ कोई जुल्म कर रहे हैं तो? देखिए, इसमें सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955 का 1955 का मौजूद है और उसके अंदर कार्रवाई अब तक जो है उसके रूल्स बहुत लेट बने और लेट बने ही नहीं, और बनना शुरू हुए तो फिर उसके ऊपर कोई संजीदगी का इजहार नहीं किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि
ہمارے ملک میں ایک بڑا گیپ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، نگلیکٹ کا ابھی تک لا نہیں ہے. اگر آپ یو کے میں کسی بچے کو اکیلا ہوٹل میں بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ماں باپ کے خلاف ریاست کارروائی کرتی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں خود اگر اپنے بچوں سے سیکس ورک کرا رہی ہیں بچیوں سے یا ان کو کسی بنگلے پہ چھوڑ کے آ رہی ہیں تو چائلڈ ڈومیسٹک جو چائلڈ پروٹیکشن کا ایک بڑا گیپ ہے وہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ ہمارے پاس قانون سازی نہیں ہے، یعنی گھریلو بچہ مزدوری کے اوپر. تو وہ اگر ہو تو ماں باپ کو سخت سزائیں دینی چاہیے کہ آپ کس طرح 2 مہینے 6 مہینے کی تنخواہ ایوریج لے کے اور آپ بچے کو کسی کے بنگلے پہ چھوڑ آتے ہیں اور اس بچے کی کھیلنے کی عمر ہے وہ دوسرے بچوں کو کھلا رہا ہے. اور بہت سے لوگ اس میں ڈیفینسو میکنزم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اپنے گاؤں سے ہمارے بنگلے میں بہت اچھے حالات میں، ٹھیک ہے وہ آپ ڈیفینس اپنا لے سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کا وہ بچپن اس کی جو اسکول کی ٹائم ہے واپس آپ لا کے نہیں دے سکتے. دیکھیں ہم نے تو خود دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی بچہ کام کرے گا اس کو غلاموں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت زیادہ بڑے بنگلے میں آ گیا تو وہ بہت خوش ہوگا. اس کا جو ایک آزادی ہے وہ اس سے اس کی چھین لی جاتی ہے، اس کے بچے کی اسکولنگ اس سے چھین لی جاتی ہے. ریکریشن اس کی تفریحات ہیں. بالکل. اچھا اسی حوالے سے ہی کہ بچے کے ساتھ اگر اس کی اپنے فیملی ممبرز اس کے ساتھ مار پٹائی کریں اس کی یا بچے کے ساتھ زیادتی کریں تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے ابھی تک وہ آپشنل پروٹوکول جو ہے اقوام متحدہ کا یو این کنونشن فار دا رائٹ کا سائن نہیں کیا جس میں چلڈرن کمپلین یعنی بچہ خود کمپلین کرے. اب تک بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں یہاں بڑے کو بچے کے کسی کیس کی کمپلین کرنی پڑتی ہے، یا تو ریاست خود مدعی بنتی ہے. تو بچہ جس دن کا ہم نے اگر وہ لا لانا ہے تو پہلے ہم انٹرنیشنل لا کو ریٹیفائی کریں اور سگنیچر کریں تاکہ جو چلڈرن کمپلین ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہو سکے کہ اگر اس کے بچے کے بعض دفعہ ہم نے ایک بڑا مشہور کیس تھا جو عوامی کالونی والا، تو اس کا چچا اور اس کا والد بچی سے جنسی زیادتی کرتے تھے. وہ ایک نجی آرگنائزیشن کی شیلٹر ہوم میں بچی چلے گئی لیکن عدالت نے کیونکہ لا کہتا ہے تو نیچرل گارڈین ماں ہے، پھر دوبارہ ماں کے حوالے کر دی. تو اس بچی کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی پوری دنیا میں، لیکن اب بدقسمتی سے لا کی کمزوری کی وجہ سے اب پھر وہ ماں کے پاس ہے تو رسک پہ موجود ہے کہ وہ سیکشل ایبیوز اسے گھر والے یا تو سیکس ورک کروا سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ججز کے پاس تو قانون اور کیس لا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم مزید ڈسکس کریں گے اسی حوالے سے. اور ایک اور لا بھی ہے زینب الرٹ ریکوری اینڈ رسپونڈ ایکٹ، اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر فیض کی عدالت میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ رانا آصف حبیب ایڈوکیٹ ہیں جو آج بات کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. رانا صاحب، اب جو نیکسٹ سوال ہے میرا وہ ہے زینب الرٹ ریکوری اینڈ رسپونڈ ایکٹ کے حوالے سے. یہ آپ بتائیے گا یہ کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے اور بچوں کی ایج کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کتنی ایج تک کے بچوں کو جو ہے پروٹیکشن ان ایکٹس کے حوالے سے ملتی ہے؟ دیکھیں پاکستان حکومت نے جو یو این کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ سائن کیا تو 18 سال سے کم عمر ہر فرد جو ہے وہ بچے کے تمام اس کو حقوق حاصل ہوں گے. جی. اس کے ساتھ ساتھ یہ زینب کا کیس آپ کو پتہ ہے ہر پاکستانی جانتا ہے، بہت زیادہ یہ ہائی لائٹ ہوا. اس کے جو ملزمان ہیں ان کو سزائے موت بھی دے دی گئی. اور اس کیس کے بعد پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم پورے پاکستان میں ایک ایسا سسٹم لا لے کے آئیں کہ جس کے تحت بچوں کو گمشدگی، اغوا اور ان کی کسی بھی صورت میں اغوا کی صورت میں ان کی فوراً ایف آئی آر درج کی جائے. اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر ایس ایچ او نے ایف آئی آر درج کرنی ہے، کیونکہ عام طور پہ ایف آئی آر ڈیلے ہونے کی وجہ سے بچے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں. تو پہلا تو اس میں یہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس کے تحت ایک زارا اتھارٹی قائم کرنی ہے جس میں تمام ڈپارٹمنٹ مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے تاکہ جلد از جلد بچے کو بازیاب کرایا جا سکے. اور اس کی ہیلپ لائن سے لنک جو ہے وفاقی حکومت نے اس کو کر دیا 1099 سے، یعنی 1099
پہ لوگ اگر کوئی ان کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی، کوئی ان کو مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ زارا اتھارٹی آخری بچے کی بازیابی تک 1099 1099 اچھا اس کو ڈائل کرنے کے بعد کیسے مطلب کیا جی بات یہاں پہ آپ ہوگی؟ بتائیں گے جہاں پہ جو بھی لا آفیسر بیٹھا ہوگا وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا پورا. اگر آپ پورے پاکستان کے لیے پورے پاکستان کے لیے ہیلپ لائن ہے یہ، اور یہ وفاقی وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن ہے یہ. جی تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تمام جو پروونشل گورنمنٹ ہیں سب کو لنک کرے گی، اور تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر پی ٹی اے کے ساتھ مل کے میسیجز بھی چلائے گی کہ یہ اگر بچہ کہیں بھی ہو پاکستان میں تو وہاں سے ریکور ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹیز ہے ان کے ساتھ بھی اس کا لنک ہوگا. اور اب اس میں 2 میکنزم بڑے اہم ہیں، ایک تو زارا اتھارٹی جس نے بڑا کام کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن ایڈوائزری بورڈ. یہ 2 چیزیں اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے اسے بنانے میں، اور بہت تیز اس میں کام کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک چھوٹے ڈپٹی کمشنر لیول پہ ڈیل کریں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو صرف 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ 1489 یعنی 1489 جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہ جون تک کا فگر ہے، بہت ہائی الارمنگ فگر ہے یہ. جی جی. تو اس کو ہمیں دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اب جو ہے اس کی آگاہی بھی قانون کی لوگوں کو دینی پڑے گی، جو آج ہم دے رہے ہیں فیض ٹی وی کی وجہ سے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ شیئر اس لیے کریں کہ ابھی تک تو لوگوں کو اس قانون کا ہی نہیں پتا. اب بھی لوگ بیچارے وہ ایس ایچ او کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرے. اگر تو سیدھا کال کریں 1099 پہ. جی جی بالکل، مگر یہ ہیلپ لائن ابھی تک اس کی تشہیر اس طرح نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں لیکن سندھ والے جو ہیں 1121 پہ کال کر سکتے ہیں. جی سندھ والے بھی کر سکتے ہیں 1121 پہ. پنجاب والوں کی بھی اپنی ہیلپ لائن 1121 ہے. جی تو یہ 2 صوبے تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہ سجیشن یہ تھا کہ پرائم منسٹر چاہیں تو ان سب ہیلپ لائنوں کو ایک ہیلپ نمبر کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، سب کا ایک ہی نمبر ہونا چاہیے. اچھا سزا جس طرح اگر جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ یا یہ گروہ یا یہ خاتون جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور یہ مطلب مجرم ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ اس کے حوالے سے کوئی سزائیں ہیں؟ اس میں سزائیں بھی سخت کی گئی ہیں، اور جو پہلے ہمارے ہاں سزائیں تھیں اور ان کے اندر ترمیم کی گئی ہے، اور 10 سال کم از کم سزا جو ہے وہ ہے اس کے اندر، اور زیادہ زیادہ عمر قید ہے. تو یہ سزائیں بڑھا دی گئی ہیں ساری. اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں میں ڈیٹرنس پیدا ہو، کیونکہ معصوم جیسے بچے ہیں، ہم روز میڈیا پہ آپ لوگ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ 4 سالہ بچی سے جنسی زیادتی، 6 سالہ بچے سے جنسی زیادتی. ابھی حال ہی میں کرنگی میں 2.5 سال کے ایک بچے سے جو ہے 14 سال کے بچے نے جنسی زیادتی کی ہے. تو یہ بھی بڑی ایک لمحہ فکری ہے کہ جو ہمارے میڈیا پہ ڈیجیٹل چائلڈ پروٹیکشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے. میڈیا میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آگاہی لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری جو عوام ہے اس کو بھی شامل ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی آپ کو سسپیشس انسان نظر آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے وہ ضرور بتائیں، آگاہی دیں. آگاہی دیں، اور گورنمنٹ چاہے تو پیمرا کے ساتھ مل کے جتنی بجلی پرووائڈ کرنے والی کمپنیاں ہیں سب کے بل کے اوپر 1099 جو ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ بل تو ہر گھر میں آتا ہے. جی اسی طرح جو پی ٹی سی ایل کے ساتھ مل کے یا سیلولر کمپنی کے ساتھ مل کے اس کو پروموٹ کیا جائے. کووڈ کا ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے، جب حکومت نے رنگ ٹون یوز کی. رنگ ٹون پروپیگنڈا ٹیکنیک بڑی پاورفل ہوتی ہے. تو اسی طرح اسی زینب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ریڈیو میسیجز چل رہے ہیں، ریڈیو پہ پیغامات چل رہے ہیں، مگر اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں آ رہا جب تک اس کو گراس روٹ لیول پہ کمیونٹی کی سطح پہ جو ہے لوگوں کو اخبارات ہو گئے، بلز ہو گئے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں ہر جگہ پر ایڈورٹائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ہیش ٹیگ کریں، پاکستان کی تمام سیلیبریٹیز سے میسیج لیں اور اس کو ایک کیمپین کی صورت بنائیں، تو تبھی ہم پاکستان کے ہمیں سیلیبریٹیز کو خود بھی اپنے دل سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ان چیزوں میں. جی اور بچوں کا تحفظ سب کی ذمہ داری، جب تک نہیں ہوگا تو وہ تحفظ نہ حکومت اکیلے دے سکتی ہے نہ کوئی ادارہ اکیلے دے سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ہیلپ لائن نہیں استعمال کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی جاتے ہیں کہیں پر، تو پھر بتائیے گا کہ کیسے جو ہے وہ ایف آئی آر وغیرہ درج کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں لوکل پولیس اسٹیشن ہے جو آپ کے قریب ترین تھانہ ہے. سب سے پہلے ابھی تک ہم بدقسمتی تھانے کا وہ ماحول نہیں پیدا کر پائے جس میں خواتین یا کوئی بھی عام شہری جو ہے وہ جا سکے اور خوف محسوس نہ ہو. ایک تو اس خوف کو توڑنا چاہیے، لیکن تھانہ ہی پہلا فورم ہے. اگر دوسرا جو ہمارے کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سی پی ایل سی میں جا سکتے ہیں، اگر وہ تھانے نہیں جانا چاہتے. سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی میں وہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے بھی ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سندھ ہیومن رائٹ کمیشن موجود ہے اور قومی سطح پر بھی یہ کمیشن موجود ہے، تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. فورم الٹرنیٹیو موجود ہیں.
اگر پولیس نہیں کام کرتی تو آپ صوبائی محتسب کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح اگر فیڈرل کوئی FIA کا کیس ہے تو وفاقی محتسب کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی بھی تکلیف دہ مرحلہ ہے, اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چاہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ لائن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ ڈائریکٹ تھانے پر جائیں, چاہے محتسب پر بھی جائیں, تب بھی تھوڑا سا تکلیف دہ مرحلہ ہے تو اس کو اور زیادہ آسان کرنے کی جی, US میں اس کو بڑا آسان کیا. ریسکیو جو 911 ہے وہاں ہر طرح کا سوشولوجسٹ, سائیکالوجسٹ اور لائر, ہر تمام لوگوں کو 1 ونڈو کر دیا ہے. جب تک اس فیملی کا مسئلہ سالو نہیں ہوتا, ریسکیو 911 کے ورکر اس کے گھر سے نہیں جاتے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. اور بے انتہا ضرورت ہے ہمیں اس وقت 1 ونڈو کرنے کی, جہاں پر ایک ہی جگہ پر سب مل کر کام کر سکیں, اور جتنے بچوں کے لیے جو پروٹیکشن کے لیے, جو ان کے تحفظ کے لیے جو کیسز ہیں ان کو سالو کیا جا سکے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. نازیہ مرے کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.